बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सोशल मीडिया के साथियों, जैसा कि इस वक्त आप जानते हैं कि पूरी दुनिया एक कुदरती आफत कोरोना की लपेट में है। इस वक्त तक लाखों लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं और लाखों मौत पूरी दुनिया में वाक़ हो चुकी हैं। इस ख़तरनाक वबाई मर्ज़ ने लाखों लोगों को निगल लिया है। हर इलाके, हर ख़ित्ते, हर मुल्क के मसाइल इस बीमारी की सूरत में सामने आए हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जहाँ कोरोना के साथ लोग इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं और मौत के मुंह में जा रहे हैं। वहाँ इस मुल्क में बेपनाह माशरती मसाइल सामने आ रहे हैं। बेरोज़गारी का अज़दहा एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। लोगों के घरों में भूख और अफलास है। हम इन हालात में कोरोना और पैदा होने वाली गुर्बत, भूख और अफलास से किस तरह लड़ सकते हैं, हमें क्या SOPs फॉलो करने चाहिए, कहीं हमारी गैर संजीदगी ही हमें मौत और गुर्बत और अफलास और भूख के मुंह में तो लेकर नहीं जा रही। इस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं अंजुमन ताजरान खानपुर के सदर मुफ्ती ताहिर ज़ीशान कादरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर जान फैसल जमील साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और आज की गुफ्तगू में शामिल हुए। डॉक्टर साहब, आप चूँकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप देखने वालों को ये बताएं कि कोरोना बच्चों के लिए किस कदर ख़तरनाक है और ज़ईफ़ों, ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए क्यों ख़तरनाक है, इस पर थोड़ी सी तफसील से रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है जिसके बारे में इस वक्त पूरी दुनिया एक इस तशवीश में मुब्तला है कि इसके रोज़ बरोज़ इसकी नई तरीके से इसकी जो है ना फैलने की वजूहत सामने आती हैं। ख़ास तौर पे ये बात तो तमाम तबका फ़िक्र तमाम दुनिया में मुश्तरका तौर पे साबित हो चुकी है कि ये उन लोगों में ज़्यादा असर करती है जिनकी कुदरती तौर पे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। अब क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होना किन लोगों में ज़्यादा होता है? ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 या 50 साल, ख़ुसूसन 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में, क्योंकि कुदरती तौर पे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत नौजवान बंदों से कम हो चुकी होती है, इसलिए ये वायरस उन लोगों में ज़्यादा असर करता है। जहाँ तक रहेगी छोटे बच्चों की बात, छोटे बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरी दुनिया में देखा गया है वो ये देखा गया है कि इसकी फैलने की शरह काफ़ी हद तक आम अफराद से कम है। एक तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने बच्चों की वैक्सीनेशन का एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें पैदाइश से लेके 2 साल की उम्र तक बच्चों को जो हिफाजती टीकाजात लगाए जाते हैं और TB की वैक्सीन की जाती है। और दूसरी उस वजह से ये बहुत कम बच्चों में इसका फैलाव देखा गया। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे वालिदैन या ऐसे बच्चे जिनमें टाइमली वैक्सीनेशन नहीं हुई होती और दूसरे वो बच्चे जिनको ग़िज़ाइयत की कमी होती है हमारे मुल्क में, क्योंकि 50% ऐसे बच्चे हैं जो अपनी ग़िज़ा की कमी की वजह से उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। तो लिहाजा मैं वालिदैन से अपील करूँगा कि ख़ुसूसन अपने बच्चों को उनकी ग़िज़ा मुतवाज़न रखें। उनकी ग़िज़ा में दूध, अंडे और उम्र के साथ साथ जो नरम ग़िज़ाएँ होती हैं, जो मुख्तलिफ़ डॉक्टर से आप अपने बच्चे की उम्र के लिहाज से जाके पूछ सकते हैं, तो उस लिहाज से बच्चों को ग़िज़ा दें। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल एक नई बात यहाँ ऐड की है बहुत ही, कि जिन लोगों ने अपने बच्चों की प्रॉपर वैक्सीन कराई हुई है वो इस मुश्किल वक्त में उनके लिए बहुत मददगार है। तो हमें चाहिए कि हम फ्यूचर में आने वाले वक्त में जो वालिदैन बच्चों की वैक्सीनेशन में कोताही करते हैं उनको चाहिए कि वैक्सीनेशन प्रॉपर सही तरीके से कराएं ताकि बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर तौर पर हो सके। तो अब मैं मुफ्ती ताहिर ज़ीशान कादरी साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप चूँकि कवामी नुमाइंदे हैं और ताज़ा रहनुमा भी हैं, आप नहीं समझते, क्या देख रहे हैं आपके लोगों की ये गैर संजीदगी और हुकूमत की तरफ से बार बार आगाही के बावजूद और सख्ती के बावजूद, और लोग जो है संजीदगी से इससे बचने के लिए हिफाजती तदबीर क्यों इख्तियार नहीं कर रहे, क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्यों ख़ुद को मौत के मुंह में डाल रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने जिस मैटर के अंदर कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए इतना बड़ा लॉकडाउन किया, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन तबका जो है वो मज़दूर तबका जो है बेरोज़गार है। तो उसकी मेन रीज़न जो थी वो कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए थी, लेकिन आवाम ने इसको मजाक बना लिया है। अब वायरस जो है मज़ीद कम होने की बजाय पाकिस्तान में उसकी रेशो जो है तादाद बढ़ती जा रही है।
اس کے باوجود بھی حکومت نے کچھ شعبوں کے اندر لاک ڈاؤن کی کمی کی ہے، لیکن کچھ SOPs دی ہیں۔ تو میں عوام سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں، خدارا یہ جب تک یہ وائرس کنٹرول نہیں ہوگا تب تک نہ ہمارا کاروبار کھلے گا، نہیں تو بے روزگاری سے بھی لوگ مریں گے اور کرونا کی وجہ سے بھی لوگ مریں گے۔ تو میں سب سے پہلے ان تاجر حضرات سے گزارش کرتا ہوں جن کے کاروبار کھلے ہیں، خدارا SOPs پر عمل کریں، ماسک لگائیں، سینیٹائزر رکھیں، اور جو حکومت نے تدابیر کی ہیں ان کو وہ جو ہے کنٹرول کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کاروبار تھوڑا سا ابھی کھلا ہے، اس کھلنے کی وجہ سے بیماری زیادہ بڑھ جائے اور یہ بھی بند ہو جائے اور اوپر سے جو ہے بے روزگاری اور بڑھ جائے۔ تو میں جتنے بھی تاجر حضرات جو ابھی کھلے ہیں، خدارا اگر تمہیں چھوٹ دی گئی ہے تو ان لوگوں کو جنہوں چھوٹ دی ہے وہ SOPs پر عمل کریں، اب ماسک لگائیں۔ مفتی صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لوگوں نے ابھی تک اس جو سنجیدہ میٹر ہے، اتنا جو خطرناک جو وبا آئی ہے، اس کو مذاق لیا ہوا ہے۔ یہ مذاق ہی ہمارے لیے، اس کو مذاق لینا ہی ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں سنجیدگی سوچیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ پہلے بتا رہے تھے، آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ والدین کو جو ان حالات میں بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کی خوراک اور ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طریقے سے ترتیب دینا چاہیے، اور کوشش کریں کہ بچوں کا جو ایکسپوئر ہے خاص طور پہ باہر جانا۔ اور ایک یہاں پہ میں چیز مینشن کرنے چاہوں گا کہ بچوں کے لیے ہم جو باہر سے چیزیں لاتے ہیں، خصوصاً جو پیکٹ میں بنی ہوئی اشیاء ہوتی ہیں، اس میں یہ چیز ہے کہ ظاہر ہے وہ پیکٹ کسی فیکٹری میں بنا ہے، فیکٹری میں بننے کے بعد وہ کسی ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے کسی ڈیلر کے پاس پہنچا ہے، کسی ڈیلر کے پاس سے دکاندار کے پاس پہنچا ہے اور دکاندار سے گھر تک۔ اس دوران اس پیکٹ کے اوپر کتنے لوگوں نے، افراد نے ہاتھ اس کو لگایا ہے، کیا کیا اس پہ کون کون سے جراثیم لگے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں خصوصاً کہ بچوں کی جو بیجا فرمائشیں ہیں باہر سے چیزیں کھانے کی، خصوصاً یہ جو ریپر میں پیک مختلف قسم کے چپس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ان دنوں میں اس کو انتہائی طور پہ پرہیز رکھیں۔ اور یہ ٹھنڈا پانی، پیپسی، جوس، اس طرح کی چیزیں بالکل آج کل اوائڈ رکھیں، کیونکہ جس بچے کا گلا خراب ہوگا اور خدا نہ خواستہ اس کو وائرس ہو گیا تو پھر یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بس یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں والدین کو کہ گھر میں رہیں، بچوں کو گھر میں رکھیں، اور خصوصاً جب خود گھر سے باہر سے گھر واپس آئیں تو بچوں کو ملنے سے پہلے کوئی ایسا کمرہ بنا لیں جس میں آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے کپڑے تبدیل کریں، اپنے آپ کو سینیٹائز کریں، تو پھر اپنے بچوں کے پاس جایا کریں۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے کسی معصوم بچے میں یہ چیزیں منتقل ہوں۔ تو باقی اس میں احتیاط جو گورنمنٹ بتا رہی ہے ہمیں ہمارے فائدے کے لیے ہی بتا رہی ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہے۔ یہ کہنا کہ جی کرونا مجھے نہیں لگے گا، تو یہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس دن سے بچائے جب یہ ہماری وجہ سے یا کسی دوسرے کو منتقل ہو یا ہمارے بچوں کو منتقل ہو۔ لہٰذا علاج سے بہتر اور ایسی پریشانی سے بہتر احتیاط ہے جو ہم سب کو کرنی چاہیے، اور احتیاط کی وجہ سے ہی ہم کرونا کو شکست دے سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کیا اپیل کریں گے اپنے تاجر بھائیوں سے جن کو کوئی موقع ملا ہے کہ ان کے کاروبار حکومت نے کھولنے کا موقع دیا ہے، ان کے لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے، تو ان کو کیا میسج دیں گے؟ ان کو چاہیے کہ وہ SOPs کو فالو کریں۔ اگر ہم سب لوگ SOPs کو فالو کر لیں تو میرے خیال میں کرونا کے ساتھ بھی ہم جو ہے خود اپنی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ ہر شہری جو گھروں سے باہر نکلے، پہلے تو کچھ اگر ضروریات ہیں، کچھ آپ کو کوئی کام، خاص کام ہے تو اس کے لیے نکلے، نہیں تو آپ گھر پر رہیں، اپنے گھر والوں کو محفوظ کریں، خود محفوظ رہیں۔ اگر آپ خود محفوظ رہیں، گھر والے محفوظ رہیں، یہ زندگی بھی مل جائے گی، یہ کاروبار بھی مل جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس طرح بیماری آپ کو لگ گئی یا آپ سے گھر والوں کو لگ گئی تو بہت بڑی مشکلات ہوگی۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ پیغام ان تاجر برادری کو دے رہا ہوں کہ جنہوں کی کاروبار اوپن ہیں، لیکن اب جو موجودہ صورتحال خانپور میں ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے تمام روڈوں پہ رش ہے، تمام کوئی SOPs کی پرواہ نہیں، کوئی سینیٹائز نہیں، کوئی ماسک نہیں۔ اگر یہی چیز رہی تو خدارا ہم بہت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو میرا پیغام ان لوگوں کے لیے، خدارا گھروں میں رہیں، جن کے کاروبار کھلے ہیں وہ SOPs پر عمل کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو بھی محفوظ کریں، خود کو بھی محفوظ رہیں۔ جی بالکل مفتی صاحب آپ نے صحیح کہا کہ لوگ گھروں میں رہیں، لیکن کچھ کمیٹیز ایسی ہیں جو گھروں میں رہ کر اپنا گزر اوقات کر سکتے ہیں، ان کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود جو دوست تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو لوگ ہیں اس وقت سنجیدہ نہیں ہیں
اور اس وقت جو ہمارے ملک کا یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ بیماری ہے ہی نہیں، یہ کوئی چال ہے، یہ شاید کوئی پروپیگنڈا ہے، لیکن ہمارا جو 90% سے تقریباً باب جو طبقہ ہے وہ گھروں میں نہیں ٹھہر سکتا. ان لوگوں کو روزگار کے مسائل ہیں، گھروں سے نکلنا ہے، تو بالکل ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہم حفاظت تدابیر اختیار کریں، ماسک پہنیں، گلوز پہنیں، اور اپنے آپ کو جیسے ایک محاذ پر جانا ہوتا ہے، جیسے آپ گھر سے سمجھیں ایک روزی کمانے کے لیے نکلے ہیں، لیکن ساتھ آپ یہ بھی سوچ کر نکلیں کہ ہم نے اپنی زندگی بچانی ہے، اپنے بچوں کو یتیم نہیں کرنا، واپس گھر جاتے ہوئے 4 پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ اس بیماری کو گھر ساتھ لے کر نہیں جانا اور حفاظت تدابیر اختیار کرنی ہے. حکومت جہاں میکسیمم اپنے وسائل استعمال کر رہی ہے، ڈنڈے کا بھی استعمال کیا گیا ہے، سختی بھی استعمال کی گئی ہے، ہمیں اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہوگا ایک رضاکار کے طور پر، کیونکہ یہ ایک لڑائی ہے، زندگی بچانے کی لڑائی ہے. آپ کو غربت سے بچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری آپ کے صومالیہ جیسے حالات پیدا کر دے تو بیماری سے پہلے لوگ غربت افلاس سے مرنا شروع ہو جائیں. تو ان سب چیزوں سے اب آپ کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہے. اس کو ایک ہجوم کی صورت بنیں گے، بلا وجہ سڑکوں پر پھرتے رہیں گے، ٹولیاں بنا کر بیٹھے رہیں گے، گپے مارتے رہیں گے، تو یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا سکتا ہے یہ سب کچھ. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے ہوئے گھر سے اکیلے نکلیں، لازمی ڈبل سواری کسی کو ساتھ بٹھا کر لے کر جانا ہے. آپ گھر سے اکیلے نکلیں، جہاں آپ نے جانا ہے، جس سے آپ سے ملنا ہے، اس سے تھوڑا سا فاصلے سے رہیں. ابھی تک یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے کہ ہم بغل گیر ہو کر ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک کرم کرے گا. بالکل اللہ پاک کی ذات کرم کرنے والی ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں سوسائڈ سے منع کیا ہے، خودکشی سے منع کیا ہے. اس وبا کے ہوتے ہوئے کسی سے ہاتھ ملانا اور بغل گیر ہونا سمجھ لیں کہ یہ سوسائڈ کرنے والی بات ہے. آپ خدا را فاصلے سے رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہیں. آپ کا یہ مذہبی فریضہ ہے، ہاتھ ملانا کوئی مذہبی فریضہ نہیں ہے، وہ ہمارا ایک معاشرتی عمل تھا. اب اگر ہم زندگی بچانے کے لیے اس معاشرتی عمل سے پرہیز کرتے ہیں تو یہ دوسرے کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے لیے بیماری کا سبب بن جائیں، کوئی آپ کے لیے سبب بن جائے. یہ جب ایک شخص متاثر ہوتا ہے تو یہ ملٹی پلائی کرتا ہے. اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ایک سے ایک کو لگ گئی بس 2 نہیں، یہ ملٹی پلائی کرتا ہے. 1 سے 10 کو بھی لگ سکتی ہے، 20 کو بھی لگ سکتی ہے. تو میکسیمم فاصلے کو اختیار کریں. اور آپ جیسے آپ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو کھانسی آتی ہے تو کس طرح کھانسنا ہے، اپنے چہرے کو اس وقت کہاں لے جانا ہے، چھینک آ جائے تو پھر کس طرح چھینکنا ہے. اگر آپ کو تھوک آتا ہے تو اس کو آپ نے سرے بازار سڑکوں میں نہیں تھوکتے پھرنا، اس کو ایک طریقہ کار اختیار کرنا ہے، اڈاپٹ کریں. یہ ایک جراثیمی بیماری ہے، اس سے صرف احتیاط کر کے حفاظت تدابیر جو ڈاکٹروں نے بتائی ہیں وہ ہم تدابیر اختیار کر کے اپنی اور لوگوں کی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں. معاشرے کو جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں، غربت میں جانے سے بچا سکتے ہیں، افلاس سے بچا سکتے ہیں. آپ اگر یہ ابتدائی دنوں میں جیسا کہ گورنمنٹ بتا رہی ہے اب مئی اور جون کے جو ہیں یہ دن ہیں یہ بڑے خطرناک میں ہیں، اس میں پیک میں جانے کے چانس ہیں بیماری کے. ان دنوں میں احتیاط کریں. ابھی ابتدا ہے، ابھی آپ کی گورنمنٹ کے پاس یا دنیا کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، ویکسین نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، قدرت اس کو ختم بھی کرے گی، اور انشاءاللہ ہمیں بھی انسانوں کو بھی اس سے بچنے کے لیے اس کے علاج معالجے کے لیے ویکسین کی طاقت دے گی. ساتھیوں، جیسا کہ JNN کوشش کرتا رہتا ہے اویئرنیس کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کرے اور معاشرتی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں، تو پلیز آپ ہمارے اس پروگرام کو میکسیمم شیئر کیجیے گا. YouTube پر موجود جنوبی پنجاب نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں. اسی طرح فیس بک پر جنوبی punjab.pk کو لائک کریں. آپ کی یہ محبتیں ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گی. اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں جنوبی پنجاب نیوز. مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹس دینا مت بھولیں. شکریہ.